शामिर के माथे पर पसीना आ गया। अब्बास खान का मतलब था मौत का फरिश्ता, जो अब तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा था और फरार की रस्सी पहले ही नीचे गिर चुकी थी। यार अब क्या करना है? जिया की आवाज़ में छुपी घबराहट साफ महसूस हो रही थी। इसीलिए मेरा हतमी फैसला यही है कि कैप्टन मीर, आप इसी वक्त मिशन अधूरा छोड़ें और वहां से निकल आएं। माहिरा ने दो टोक लहजे में हुक्म सादिर किया। उसके आवाज़ में टीम लीडर वाला रोब था, मगर उसके पीछे एक अनजाना सा डर भी छुपा हुआ था। मैं 20 मिनट में ये तिजोरी खोल लूंगा। वो फाइलें मेरे सामने हैं। मैं यहाँ तक पहुंचकर खाली हाथ वापस नहीं जा सकता। शामिर ने किसी मशीनी एतमाद के साथ जवाब दिया। मीर, तुम पागल हो गए हो? अगर तुम 20 मिनट तिजोरी खोलने में लगाओगे तो बाहर निकलने के लिए सिर्फ 10 मिनट बचेंगे। तुम्हारी रस्सी नीचे गिर चुकी है। फरार का रास्ता पहले ही मसदूद है। जिया आले पर तकरीबन चीख पड़ी। वेलकम बैक टू माई चैनल कायनात अमना ऑफिशियल। आज की किस्त बहुत धमाकेदार होने वाली है, इसीलिए देर न करते हुए सनसनी खेज किस्त की तरफ बढ़ते हैं। उलझी डोरें, तहरीर कायनात आमिना, किस्त नंबर 40। कैप्टन हमाद की फराहम करदा ताज़ा तरीन मालूमात के मुताबिक शेर खान आज शाम अपने किसी खास मेहमान के हमरा लाल हवेली से निकलने वाला था। ये तय था कि शेर खान का साया और उसका वफादार दस्ते रास्त अब्बास खान भी उसके साथ ही होगा। यही वो सुनहरी मौका था जब हवेली में सिक्योरिटी की तवज्जो बढ़ सकती थी और फाइलें हासिल की जा सकती थीं। इसीलिए उस वक्त पूरी टीम बेसमेंट के हाईटेक माहौल में सर जोड़े बैठी आखिरी मरहले की मंसूबाबंदी कर रही थी। कैप्टन हमाद, आप शामिर को हवेली के दाखिली और खारजी रास्तों के बारे में ब्रीफ कर दें। उसे बताएं कि कौन सा रास्ता महफूज रहेगा और सबसे अहम बात, शेर खान का कमरा किस फ्लोर पर है। जिया ने नक्शों पर नजरें जमाए हुए हमाद से सवाल किया। तुम तो ऐसे पूछ रही हो जैसे मैं अभी अभी शेर खान के साथ नाश्ता करके आ रहा हूँ। हमाद ने एक सर्द और तंजिया नज़र जिया पर डाली। क्या मतलब? जिया ने हैरत से भवें उचकान। मतलब ये कैप्टन जिया कि मैं हवेली का बैरूनी मुआयना करके आ रहा हूँ। बाकी मालूमात मुझे वहाँ के एक मुलाजिम से बातों बातों में मिली हैं। मुझे हवेली के अंदरूनी नक्शे का कोई इल्म नहीं, हमाद ने तीखे लहजे में जवाब दिया। दरहकीकत उसे मेजर खान की इस टीम के साथ काम करना एक बोझ लग रहा था। यहाँ हर कोई खुद को अक्ले कुल समझता था, और क्यों ना समझता। आखिर टीम भी तो उस सरफिरे इंसान मेजर खान की तरतीब दी हुई थी जिसके उसूल दुनिया से अलग थे। शाहमीर, जो अब तक खामोश था, हमाद का अंदाज देखकर बाज न आया। ठीक है कैप्टन, इतना गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं। इस उम्र में अगर बीपी ऊपर नीचे हो जाए तो बड़ा मसला बन जाता है। उसने इस्तेहज़ाइया अंदाज में फिक्रा कसा तो कमरे में दबी दबी हंसी गूंज उठी। मेरा बीपी तो ठीक रहेगा, मगर तुम्हारा ये गैर संजीदा अंदाज तुम्हारे लिए कोई बड़ा मसला ज़रूर खड़ा कर देगा। उसने उसे वाज़ेह धमकी दी। अरे साहब, वो मसला कितनी देर खड़ा रहेगा? आखिर थक हार कर उसने भी बैठ ही जाना है। शाहमीर ने उसकी धमकी को हवा में उड़ा दिया। शाहमीर अपनी ज़ात में एक मस्त मलंग इंसान था, लेकिन जिस लम्हे उसका दिमाग घूमता वो सामने वाले की दुनिया घुमाना अपना अव्वलीन नस्बुल-ऐन समझता था। जिया ने बमुश्किल अपनी हंसी जब्त की और माहौल को दोबारा संजीदा करने की कोशिश की। गाइज प्लीज़, हमारे पास मजाक का वक्त नहीं है, हमें मिशन पर फोकस करना चाहिए। अगर हमें हवेली के अंदरूनी नक्शे का इल्म न हुआ तो शामिर का वहां जाना किसी खुदकुशी से कम नहीं होगा। ये एक बहुत बड़ा खतरा है। फिजा में एक बार फिर बेयकीनी के साए गहरे होने लगे थे। नक्शा ना होना अंधेरे में तीर चलाने के मुतरादिफ था, और शामिर को इस बार किसी जादू की नहीं बल्कि ठोस मालूमात की ज़रूरत थी। इसीलिए कहते हैं कि बिना होमवर्क किए किसी मिशन में कूदना नहीं चाहिए। माहिरा की आवाज़ में छिपा तंज किसी तेज धार खंजर की तरह फिजा में लहराया। वो इंतहाई सुकून से जैज और जैक के लगाए हुए कैमरों की फुटेज चेक कर रही थी, जैसे उसे कमरे में मौजूद लोगों की परेशानी से कोई सरोकार न हो। जिया की आंखों में उम्मीद की चमक जागी। वो लपक कर उसके करीब पहुंची। माही, तुम्हें हवेली के अंदरूनी नक्शे का पता है ना? बिलाशुबा पता है, माहिरा ने नजरें स्क्रीन से हटाए बगैर जवाब दिया। क्योंकि मैं मिशन की शुरुआत से महज 1 घंटे पहले किसी और की जगह हथियाने की नाकाम कोशिशें नहीं करती, बल्कि अपने हिस्से की तैयारी करती हूँ। उसके तंज के नश्तर बराह रास्त शामिर के सीने में उतर रहे थे। जिया ने बमुश्किल अपनी हंसी जब्त की और माहौल को दोबारा संजीदा करने की कोशिश की। सही है माही, अब तुम प्लीज़ शाहमीर को गाइड कर दो ताकि वो वक्त ज़ाया किए बगैर हवेली के लिए निकल सके। माहिरा ने एक सर्द और सपाट नज़र शामिर पर डाली और साफ इनकार कर दिया। आई एम सॉरी जिया, लेकिन मैं किसी की प्लेट में पका पकाया हलवा पेश करने की आदी नहीं हूँ। जो मिशन पर जा रहा है उसे चाहिए कि अपना होमवर्क खुद करे।
ماہی، ہمارے پاس ان فضول باتوں کے لیے وقت نہیں ہے، پلیز شامیر کو نقشے کے بارے میں بتاؤ۔ جیا کا صبر جواب دے گیا تھا۔ اس بار اس کے لہجے میں غصہ اور سختی نمایاں تھی۔ اسے ماہرہ کا یہ حاکمیت والا رویہ اور ضد اس نازک بات پر بالکل پسند نہیں آئی تھی۔ ماہرہ نے ایک جھٹکے سے اپنی گھومنے والی کرسی کا رخ جیا کی طرف کیا۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی تپش جیا سے کہیں زیادہ تھی۔ تو پھر تم اپنے اس میر کی مدد خود کیوں نہیں کر لیتی؟ اس نے گرجدار آواز میں جواب دیا، جس نے بیسمنٹ کی خاموشی میں ارتعاش پیدا کر دی۔ اٹس اوکے جیا، اصل مسئلہ یہ ہے کہ انہیں اس بات سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا کہ ہم وہ فائلیں حاصل کر پاتے ہیں یا نہیں۔ انہیں تو بس اس پورے مشن کی ہیڈ بننے کا کریڈٹ چاہیے۔ شامیر نے جیا کو خاموش کرواتے ہوئے لفظوں کا ایسا تیر چھوڑا جس نے ماہرہ کے ضبط کے بندھن توڑ دیے۔ ماہرہ کے چہرے پر غصے کی لہر دوڑ گئی۔ اصل مسئلہ یہ ہے شامیر کہ تمہاری میل ایگو یعنی مردانہ انا تمہیں یہ اجازت ہی نہیں دیتی کہ تم ایک عورت سے آرڈرز لو۔ تم جیسے مردوں کے لیے قابلیت کوئی معنی نہیں رکھتے۔ تمہیں بس یہ کھٹک رہا ہے کہ میں ایک لڑکی ہوں، اس لیے میں تم سب سے کمتر ہوں۔ وہ کرسی سے اٹھتے ہوئے پوری قوت سے چیخی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، میں عورتوں کی بہت عزت کرتا ہوں۔ شامیر نے فوراً دفاع کیا، لیکن اگلے ہی لمحے اس کے لہجے میں ایک انجانی سی نرمی آ گئی۔ میں بس یہ نہیں چاہتا تھا کہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچے۔ شامیر کے ان الفاظ نے فضا میں ایک عجیب سی خاموشی پیدا کر دی۔ وہ نادانستگی میں ماہرہ کے لیے اپنی چھپی ہوئی فکر سب کے سامنے عیاں کر گیا تھا۔ ماہرہ نے ایک طنزیہ کہکہا لگایا اور مصنوعی انداز میں اپنی آنکھیں صاف کرنے لگی۔ اوہ، سو سویٹ، آج تک کسی نے میری اتنی پرواہ نہیں کی۔ میری تو آنکھوں میں سچ مچ آنسو آ رہے ہیں۔ اس نے شامیر کے جذبات کا تمسخر اڑاتے ہوئے مگرمچھ کے آنسو بہانے کا ناٹک کیا۔ جیا، جو اب تک پریشان تھی، ماہرہ کی اس اداکاری پر اپنی ہنسی نہ روک سکی۔ ماہرہ کا چہرہ اچانک پھر سے سنجیدہ ہو گیا۔ میں یہاں اس مقام پر پھولوں کے ہار پہن کر نہیں پہنچی شامیر عالم، بہت سی تکلیفیں اٹھا کر اور انگاروں پر چل کر یہاں تک آئی ہوں۔ اب تو شاید دنیا کی ایسی کوئی تکلیف بچی ہی نہیں جو مجھے توڑ سکے۔ اسی لیے میری فکر کرنے کے بجائے دشمن کو ہرانے کی فکر پالو تاکہ کچھ فائدہ بھی ہو۔ اس نے اسے حقیقت کا آئینہ دکھایا۔ جیا نے شامیر کی بڑھتی ہوئی شرمندگی کو محسوس کرتے ہوئے مداخلت کی۔ ماہی، تم اسے حویلی کے بارے میں بتا رہی ہو یا ہم خود اپنا سر کھپائیں؟ میں حویلی کے بلو پرنٹس تمہیں بھیج رہی ہوں اور شیر خان کی کمرے کی لوکیشن بھی۔ باقی وہاں کیسے گھسنا ہے اور بنا کسی کی نظر میں آئے فائلوں تک کیسے پہنچنا ہے، یہ مشن پر جانے والے خود سوچیں۔ ماہرہ نے سپاٹ لہجے میں کہا اور تیزی سے لیپ ٹاپ پر انگلیاں چلا کر فائل جیا کو ای میل کر دی۔ جیا نے جیسے ہی پروجیکٹر آن کیا، بیسمنٹ کی میز پر نیلے رنگ کی روشنی میں حویلی کا ایک شاندار 3D نقشہ ابھر آیا۔ ماہرہ نے نقشے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مختصراً بتایا کہ دوسری منزل پر شیر خان کا کمرہ کہاں واقع ہے۔ اپنی بات مکمل کرتے ہی وہ ایک لمحہ رکے بنا بیسمنٹ سے باہر نکل گئی۔ اسے ابھی کئی دوسرے محاذ سنبھالنے تھے۔ پیچھے رہ جانے والی ٹیم اب اس نیلی روشنی میں ابھرتے ہوئے نقشے کو غور سے دیکھ رہی تھی، جہاں سے شامیر کے لیے زندگی اور موت کا کھیل کا آغاز ہونا تھا۔ شیر خان کی فطرت میں ہی غیر متوقع ہونا شامل تھا۔ وہ اپنے بنائے ہوئے منصوبوں پر کبھی لکیر کا فقیر بن کر عمل نہیں کرتا تھا۔ آج بھی وہی ہوا۔ شام کا ارادہ تھا، مگر وہ عین دوپہر میں ہی اپنی منزل کی جانب رخت سفر باندھ چکا تھا۔ اس کا فلسفہ سادہ مگر خطرناک تھا۔ جب میں خود اپنے دماغ کی خبر نہیں رکھتا تو کسی دشمن کو کیا خاک پتہ چلے گا کہ میں کب، کہاں اور کیا کرنے والا ہوں۔ عصر کے سائے ڈھلے تو وہ ہنزا کی مشہور زمانہ عطا آباد جھیل کے پہلو میں واقع لکسس ریزورٹ پہنچ چکے تھے۔ یہ ریزورٹ اپنے نام کی طرح آسائش اور خوبصورتی کا شاہکار تھا۔ کمروں کی لکڑی سے بنی چھتیں اور فرش ایک پرسکون احساس دلاتے تھے، جبکہ نفیس فرنیچر اور بستروں کے پاس بچھے بھورے مخملی قالین کمرے کی گرمائش میں اضافہ کر رہے تھے۔ لیکن اس پورے کمرے کی سب سے بڑی کشش وہ وسیع و عریض شیشے کی کھڑکیاں تھیں جن کے پار عطا آباد جھیل کا فیروزی پانی کسی خوابناک منظر کی طرح پھیلا ہوا تھا۔ لیلا صبا کی ضد تھی کہ اسے ڈوبتے سورج کا نظارہ اسی جھیل کے کنارے کرنا ہے۔ اس وقت وہ دونوں اپنے کمروں سے منسلک وسیع بالکنی میں آرام دہ کرسیوں پر نیم دراز تھے۔ لیلا نے نیلی جینز اور سرخ ٹی شرٹ کے اوپر ایک لمبا سفید کوٹ پہن رکھا تھا جو اسے ہنزا کی خنک ہواؤں سے محفوظ رکھ رہا تھا۔ اس کے سر پر بندھے سرخ رومال سے چند سنہری لٹیں شرارت سے باہر نکل کر ہوا کے دوش پر رقص کر رہی تھیں۔
دوسری طرف شیر خان اپنے مخصوص وقار کے ساتھ ہمیشہ کی طرح سفید لباس میں ملبوس کسی گہری سوچ میں گم نظر آتا تھا۔ سامنے قدرت کا ایک عظیم شاہکار بکھرا ہوا تھا۔ بلند و بالا برف پوش پہاڑوں کے حصار میں عطا آباد جھیل کا نیلا پانی سکون کی چادر اوڑھے سو رہا تھا۔ سفید بادلوں سے ڈھکے آسمان کے نیچے یہ منظر اتنا سحر انگیز تھا کہ انسانی آنکھ اس کے حسن میں قید ہو کر رہ جائے۔ لیلا صبا اس خاموشی اور دلکشی میں کھوئی ہوئی تھی۔ اگرچہ سورج کے ڈوبنے میں ابھی وقت باقی تھا، مگر وہ جھیل کے بدلتے رنگوں اور قدرت کے اس شاہکار کے ہر لمحے کو اپنی روح میں اتار لینا چاہتی تھی۔ لیلا صبا خاموشی سے جھیل کی وسعتوں میں تیرتی ان چھوٹی کشتیوں کو دیکھ رہی تھی جو لہروں پر رقص کر رہی تھیں۔ کبھی کبھار سیاحوں کی پرجوش چیخیں ہوا کے دوش پر سفر کرتی اس تک پہنچتی تو اس کے لبوں پر ایک مبہم سی مسکراہٹ ابھر آتی۔ یہ منظر کسی جادو جیسا تھا، مگر اس جادوئی طلسم کو شیر خان کی ریشمی آواز نے یکسر توڑ دیا۔ آپ کے والد ذکر کر رہے تھے کہ آپ کو ان کا کام کچھ خاص پسند نہیں ہے؟ شیر خان نے سوالیہ انداز میں اس کی جانب دیکھا۔ لیلا صبا نے جھیل کے نلگوں پانی سے نگاہیں ہٹا کر شیر خان کی گہری آنکھوں میں جھانکا۔ جی، انہوں نے بالکل درست کہا ہے۔ کیا یہ ناچیز پوچھ سکتا ہے کہ آخر ایسی بیزاری کی وجہ کیا ہے؟ شیر خان نے ایک دلفریب لہجے میں پوچھا۔ اس کی عمر اور اس کے عاشق مزاج انداز میں ایک عجیب سا تضاد تھا۔ وہ جتنا سفاک تھا، ظاہری طور پر اتنا ہی دل پھینک اور خوش اخلاق بننے کا فن جانتا تھا۔ لیلا صبا نے مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ بڑھایا اور شیر خان کی جیکٹ پر آہستگی سے انگلی پھیرتے ہوئے جواب دیا، جناب، جس کام کی قیمت ہزاروں معصوم جانے ہوں اور جو اس دنیا کے حسن کو گہنا دے دے، اس کام سے توبہ ہی بھلی ہوتی ہے۔ شیر خان اس کے اس بے باکانہ انداز پر کھلکھلا کر ہنس پڑا، جیسے اسے لیلا کی معصومیت پر ترس آ رہا ہو۔ چلیے، آج میں آپ کو ایک مختصر سی کہانی سناتا ہوں۔ اس نے جھیل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بات شروع کی۔ آج سے 15 سال پہلے یہاں یہ حسین منظر، یہ پرسکون جھیل نہیں تھی۔ یہاں پہاڑوں کی اوٹ میں 3 چھوٹے چھوٹے گاؤں بستے تھے، جہاں لوگ ہنسی خوشی زندگی گزارتے تھے۔ پھر ایک دن اچانک قیامت ٹوٹی۔ ایک وحشتناک آواز نے وادی کو ہلا کر رکھ دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے پہاڑ آپس میں ٹکرا گئے اور بستیوں میں پانی بھرنے لگا۔ لوگوں کو اپنے آباؤ اجداد کی زمینیں چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ کئی جانیں اس مٹی اور پانی کی نذر ہو گئیں۔ لیکن اسی تباہی کے نتیجے میں قدرت نے ہمیں یہ حسین جھیل عطا کی۔ شیر خان کے لہجے میں ایک عجیب سی کشش اور سفاکی کا امتزاج تھا۔ اس کہانی کا سبق یہ ہے لیلا صبا کہ دنیا کا حسن برقرار رکھنے کے لیے کچھ لوگوں کو اس دنیا سے رخصت ہونا پڑتا ہے۔ ہر بڑی قیامت کے بعد ہی ایک نئی اور خوبصورت دنیا آباد ہوتی ہے۔ وہ اپنے فلسفے کا زہر میٹھے لہجے میں گھول کر خاموش ہو گیا۔ لیلا صبا نے متاثر کن نظروں سے اس کی طرف دیکھا، جیسے وہ اس کی منطق کی قائل ہو گئی ہو۔ جناب، آپ تو بہت گہری اور اچھی باتیں کرتے ہیں شیر خان۔ آپ کا یہ عظیم سبق میں ہمیشہ یاد رکھوں گی۔ اپنی تعریف سن کر شیر خان کی آنکھیں کسی شکاری کی طرح چمکی اور اس کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اسے اپنی منطق کی داد پانا ہمیشہ سے پسند تھا۔ عین اسی لمحے لیلا صبا کے فون کی گھنٹی نے فضا کے سحر کو توڑ دیا۔ اس نے فون کی اسکرین پر چمکتے نمبر کو دیکھا، ایک لمحے کا توقف کیا اور پھر بے نیازی سے کال کاٹ کر فون واپس میز پر رکھ دیا۔ کس کی کال تھی؟ شیر خان کی آواز میں اچانک ایک باریک سی سختی آئی۔ اس کی نظریں لیلا کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو بڑی خوردبینی سے جانچ رہی تھیں۔ میری ایک سہیلی کی تھی، لیلا صبا نے کمال کے ضبط سے لہجہ نارمل رکھتے ہوئے جواب دیا۔ لیکن آپ نے کال کاٹ کیوں دی؟ دوست تو زندگی میں بہت اہم ہوتے ہیں۔ شیر خان اب بھی اپنی گہری اور مشکوک نظریں اس کے چہرے پر جمائے ہوئے تھا۔ اس کے پوچھنے کے انداز میں ایک ایسا چھپا ہوا دباؤ تھا جس نے ایک ثانیے کے لیے لیلا کے اعتماد کو متزلزل کر دیا، مگر وہ منجھی ہوئی کھلاڑی تھی۔ اس نے فوراً اپنی جھجک پر قابو پایا اور ادائی کے ساتھ شیر خان کے قریب جھکتے ہوئے سرگوشی کی، جناب، اس وقت میرے لیے آپ سے زیادہ اہم کچھ بھی نہیں ہے۔ شیر خان کے لبوں پر ابھی کوئی جواب آنے ہی والا تھا کہ اس کا سایہ عباس خان قدموں کی چاپ کے بغیر خاموشی سے نمودار ہوا۔ اس نے ان دونوں کی خلوت میں مخل ہوتے ہوئے شیر خان کے کان میں جھک کر کچھ خاص الفاظ ادا کیے۔ وہ الفاظ جادو کی طرح اثر کر گئے۔ شیر خان کے چہرے کی شگفتگی پل بھر میں اڑ گئی اور وہاں ایک پراسرار سی سنجیدگی چھا گئی۔ وہ لیلا صبا سے ایک لفظ کہے بغیر کسی مشینی انداز میں عباس خان کے پیچھے چل دیا۔ لیلا صبا ساکت بیٹھی اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ جیسے ہی وہ اس کی نظروں سے اوجھل ہوا، اس کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اس نے فوراً اپنا فون اٹھایا اور اسی نمبر پر دوبارہ کال ملانے لگی جس کی کال اس نے شیر خان کے سامنے کاٹ دی تھی۔
اس کی انگلیوں کی لرزش بتا رہی تھی کہ معاملہ حد سے زیادہ سنگین تھا۔ وادی ہنزا کے پرسکون مناظر سے کوسوں دور ایک بالکل مختلف اور خطرناک کھیل کا آغاز ہو چکا تھا۔ کیپٹن شامیر کالی پینٹ شرٹ اور بلٹ پروف جیکٹ میں ملبوس کسی کالے سائے کی طرح لال حویلی کے پچھلے حصے میں موجود تھا۔ چہرے پر چڑھے کالے ماسک نے اس کی شناخت چھپا دی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں چھپا عزم صاف جھلک رہا تھا۔ حماد کی اطلاع کہ شیر خان وقت سے پہلے نکل چکا ہے اس کے لیے کسی نعمت سے کم نہ تھی۔ شامیر نے اپنے ہاتھ میں تھمی رسی کو کسی ماہر نشانہ باز کی طرح فضا میں لہرایا اور چھت کی سمت اچھالا۔ 2 بار ناکامی ہوئی، مگر تیسری کوشش میں رسی کے سرے پر بندھا ہوا آہنی ہک کسی شکاری پنجے کی طرح چھت کی منڈیر میں جا پھنسا۔ اس نے پوری قوت سے رسی کو جھٹکا دے کر اطمینان کیا کہ وہ اس کا بوجھ سہار سکے گی یا نہیں۔ جب یقین ہو گیا کہ ہک ٹس سے مس نہیں ہو رہا تو وہ بڑی پھرتی سے رسی کے سہارے اوپر چڑھنے لگا۔ چند منٹ کی اعصاب شکن تگودو کے بعد وہ ٹھیک اسی کھڑکی کے سامنے جھول رہا تھا جو بلو پرنٹ کے مطابق شیر خان کے بیڈ روم کی تھی۔ کھڑکی اندر سے مقفل تھی۔ شامیر نے ایک ہاتھ سے رسی کو سختی سے تھاما اور دوسرے ہاتھ سے جیب میں رکھا طاقتور مقناطیس نکالا۔ کسی منجھے ہوئے چور کی طرح اس نے مقناطیس کی لہروں کی مدد سے اندرونی کنڈی کو حرکت دی اور ایک مدھم سی کلک کی آواز کے ساتھ راستہ کھل گیا۔ شامیر ابھی اندر کودا ہی تھا کہ اچانک ایک لرزہ خیز آواز آئی۔ اوپر پھنسا ہوا ہک اپنی گرفت چھوڑ چکا تھا۔ رسی لمحوں میں نیچے جا گری۔ شامیر نے دھڑکتے دل کے ساتھ کھڑکی سے نیچے دیکھا۔ اگر وہ ایک لمحہ بھی لیٹ ہوتا تو رسی کے ساتھ وہ بھی زمین پر تڑپ رہا ہوتا۔ شکر ہے مولا، ورنہ ابھی ہڈیاں گننے کے لائق بھی نہ رہتا۔ اس نے ایک جھرجھری لی اور پسینہ پونچھ کر کمرے کی طرف مڑا۔ کمرہ پر اسرار خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ شامیر نے اپنی ٹارچ کی مدھم روشنی ادھر ادھر گھمائی۔ شیر خان کا بیڈ روم اس کی شخصیت کی طرح بھاری بھرکم اور روبدار فرنیچر سے سجا تھا۔ ہر طرف قیمتی اشیاء تھیں، مگر وہ چیز کہیں نظر نہ آئی جس کے لیے اس نے اپنی جان داؤ پر لگائی تھی۔ لگتا ہے ماہرہ ٹھیک کہہ رہی تھی، یہ اتنا آسان نہیں ہونے والا۔ وہ دل ہی دل میں بڑبڑایا۔ اس نے دیواروں پر لگی تصویروں کو ہٹا کر دیکھنا شروع کیا، الماریوں کے پیچھے جائزہ لیا، مگر وہاں کوئی تجوری یا لاکر موجود نہ تھا۔ شامیر نے اپنے کان میں لگے باریک وائرلیس آلے کو دبایا اور دبی دبی آواز میں جیا سے رابطہ کیا۔ جیا، اس کمرے میں دور دور تک کوئی تجوری نظر نہیں آ رہی۔ میر، دھیان سے دیکھو۔ میجر خان کی معلومات کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ جیا کی 2 ٹوک آواز اس کے کان میں گونجی۔ میں پورا کمرہ چھان مارا ہے جیا، مگر یہاں الماریوں اور تصویروں کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اس نے جھنجھلاہٹ میں کھڑکی کی سمت دیکھتے ہوئے جواب دیا جہاں سے وہ ابھی اندر آیا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے دہشت گردوں کے گروہ کا سربراہ تجوری کمرے کے بیچوں بیچ رکھے گا تاکہ ہر آنے جانے والا آسانی سے فائلیں لے اڑے؟ میر، وہ شیر خان ہے، اس کے دماغ سے سوچو۔ اگر تم اس کی جگہ ہوتے تو اپنی سب سے قیمتی چیز کہاں چھپاتے؟ جیا نے پہلے اسے جھاڑا اور پھر کسی ماہر نفسیات کی طرح اسے ترغیب دی۔ شامیر کمرے کے وسط میں کھڑا ہو گیا اور گردن گھما کر ایک بار پھر چاروں اطراف کا بغور جائزہ لینے لگا۔ اگر میں شیر خان ہوتا تو میں تجوری کسی ایسی جگہ بناتا جہاں کسی کا گمان بھی نہ جا سکے۔ وہ اونچی آواز میں سوچتے ہوئے بڑبڑایا۔ ہاں، بالکل صحیح جا رہے ہو، بس اب یہ سوچو کہ وہ جگہ کون سی ہو سکتی ہے۔ جیا نے اس کی حوصلہ افزائی کی۔ شامیر اب دیوانہ وار کمرے کی ہر شے کو ٹٹولنے لگا۔ اس نے صوفوں کے ہتھے، میز کے کونے اور دیوار پر لگی نقش و نگار والی لکڑی کو دبا کر دیکھا کہ شاید کہیں سے کوئی چور دروازہ کھل جائے، مگر دیواریں خاموش رہیں۔ تھک ہار کر وہ دیوار پر لگی شیر خان کی اس بڑی سی تصویر کے سامنے آ کھڑا ہوا جس میں وہ بڑی رونق سے مسکرا رہا تھا۔ شامیر نے بے بسی سے اس تصویر کی آنکھوں میں دیکھا اور گویا ہوا، اے میرے باپ، تو نے وہ منحوس تجوری کہاں چھپائی ہے؟ بتا دے، خدا کے لیے بتا دے، ورنہ وہ کیپٹن ماہی میرا جلوس نکال دے گی۔ اس نے باقاعدہ تصویر کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے جیسے وہ فوٹو ابھی بول پڑے۔ شامیر کی بے بسی پر دوسری طرف بیٹھی جیا کی ہنسی چھوٹ گئی تھی۔ تجھے بھی مجھ پر رحم نہیں آ رہا نا؟ میر نے تھک کر اپنا سر شیر خان کی اسی بڑی سی تصویر سے ٹکا دیا تھا۔ وہ آنکھیں موندے تصور میں ماہرہ کے طنزیہ جملوں اور اپنی متوقع جگ ہنسائی کا نقشہ کھینچ رہا تھا۔ تیری قسمت ہی خراب ہے میر، اس نے بڑبڑاتے ہوئے جھنجھلا کر دونوں ہاتھوں سے تصویر کے فریم کو ایک طرف ڈھکیلا، مگر یہ کیا؟ تصویر ہٹی نہیں بلکہ ایک مخصوص میکینزم کے تحت دیوار کے اندر گھوم گئی۔ شامیر کی زبان کو جیسے بریک لگ گیا۔ تصویر کی دوسری طرف ایک جدید ڈیجیٹل تجوری نصب تھی۔ یاہو، میری قسمت خراب نہیں، لاجواب ہے۔ شامیر کی حیرت خوشی کے طوفان میں بدل گئی اور وہ بے اختیار چیخ اٹھا، شامیر، کیا تمہیں تجوری مل گئی؟ جیا نے دھڑکتے دل سے پوچھا۔ یس 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 جیا، تجوری بالکل میری آنکھوں کے سامنے
ہیں। اس نے فاتحانہ لہجے میں تصدیق کی تو جیا بھی دوسری طرف خوشی سے نہال ہو گئی۔ ابھی وہ دونوں اس کامیابی کا جشن منا ہی رہے تھے کہ اچانک ان کے کانوں میں لگے آلے سے ماہرہ کی برف جیسی ٹھنڈی اور پاٹ دار آواز گونجی، کیپٹن شامیر، کیا آپ نے سینسر جامر آن کیے تھے؟ اس ایک سوال نے شامیر کے خون کو منجمد کر دیا۔ اس کے چہرے سے خوشی کے آثار اڑن چھو ہو گئے۔ مشن کے جوش اور تجوری کی تلاش کے جنون میں وہ چھوٹا سا آلہ آن کرنا ہی بھول گیا تھا جو اس کے کمرے میں موجود ہونے کے سگنلز کو باہر جانے سے روکتا تھا۔ میں بھول گیا، شامیر کی آواز بمشکل حلق سے نکلی۔ یا تم اتنی بڑی غلطی کیسے کر سکتے ہو؟ میں بھی وہی سوچوں کہ عباس خان اچانک اتنا پریشان ہو کر شیر خان کے پاس سے کیوں اٹھ بھاگا ہے؟ ماہرہ کا لہجہ غصے سے لرز رہا تھا۔ سوری، شامیر نے مرے ہوئے لہجے میں معذرت چاہی۔ تمہاری اس سوری کا میں اچار ڈالوں؟ تمہاری اس چھوٹی سی غلطی نے ہمارا پورا مشن داؤ پر لگا دیا ہے، اسی لیے میں نے کہا تھا کہ مجھے جانے دو، مگر یہاں تو کسی کو میری سننی ہی نہیں تھی۔ ماہرہ کسی آتش وشا کی طرح پھٹ پڑی۔ اس سے پہلے کہ بحث طول پکڑے، جیا نے مداخلت کی۔ ماہی، یہ وقت ایک دوسرے کو قصوروار ٹھہرانے کا نہیں ہے، اب یہ بتاؤ کہ کرنا کیا ہے؟ اب جو بھی کرنا ہے وہ عباس خان کرے گا، کیونکہ وہ حویلی کے لیے نکل چکا ہے۔ ماہرہ کی آواز اب کچھ پرسکون مگر فکر مند تھی۔ وہ دور کھڑی دوربین سے عباس خان کو جیپ میں سوار ہو کر تیزی سے نکلتے دیکھ رہی تھی۔ کیا مطلب؟ تمہیں یہ سب کیسے پتا؟ کیا تم شیر خان کا پیچھا کر رہی تھی؟ جیا نے سوالات کی بوچھار کر دی۔ تو میں اور کیا کرتی جیا؟ جب میری ٹیم کا ہر ممبر خود کو 30 مار خان سمجھے گا تو ٹیم لیڈر کو تو ایک قدم آگے کی سوچنی ہی پڑے گی نا۔ ماہرہ نے دوربین سے غائب ہوتی جیپ کو دیکھتے ہوئے سرد لہجے میں کہا۔ شامیر کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ عباس خان کا مطلب تھا موت کا فرشتہ جو اب تیزی سے اس کی طرف بڑھ رہا تھا اور فرار کی رسی پہلے ہی نیچے گر چکی تھی۔ یار، اب کیا کرنا ہے؟ جیا کی آواز میں چھپی گھبراہٹ صاف محسوس ہو رہی تھی۔ اسی لیے میرا حتمی فیصلہ یہی ہے کہ کیپٹن میر، آپ اسی وقت مشن ادھورا چھوڑیں اور وہاں سے نکل آئیں۔ ماہرہ نے دو ٹوک لہجے میں حکم صادر کیا۔ اس کے آواز میں ٹیم لیڈر والا روب تھا، مگر اس کے پیچھے ایک انجانا سا ڈر بھی چھپا ہوا تھا۔ شامیر نے تجوری کے پیچیدہ ڈیجیٹل پینل پر اپنی انگلیاں رکھیں اور اس کا بغور معائنہ کیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، وہ ضد جو اسے باقی سب سے الگ بناتی تھی۔ میں 20 منٹ میں یہ تجوری کھول لوں گا، وہ فائلیں میرے سامنے ہیں، میں یہاں تک پہنچ کر خالی ہاتھ واپس نہیں جا سکتا۔ شامیر نے کسی مشینی اعتماد کے ساتھ جواب دیا۔ میر، تم پاگل ہو گئے ہو؟ اگر تم 20 منٹ تجوری کھولنے میں لگاؤ گے تو باہر نکلنے کے لیے صرف 10 منٹ بچیں گے۔ تمہاری رسی نیچے گر چکی ہے، فرار کا راستہ پہلے ہی مسدود ہے۔ جیا آلے پر تقریباً چیخ پڑی۔ 10 منٹ بہت ہوتے ہیں جیا، ویسے بھی عباس خان کو مجھ تک پہنچنے کے لیے پہلے حویلی کے مرکزی گیٹ اور پھر ان سیڑھیوں سے گزرنا ہوگا۔ شامیر نے مسکراتے ہوئے اپنے اوزار نکالے، حالانکہ اس کا دل بھی زور سے دھڑک رہا تھا۔ شامیر، یہ جذباتیت کا وقت نہیں ہے، اگر عباس خان نے تمہیں پکڑ لیا تو شیر خان ہمیں کچا چبا جائے گا۔ کیپٹن ماہرہ نے ایک آخری کوشش کی کہ وہ مانی جائے۔ کیپٹن ماہی، آپ نے خود کہا تھا کہ جادوگر سے اس کی ٹرک نہیں پوچھتے، بس 20 منٹ دے دیں، میں وہ فائلیں لے کر نکلوں گا۔ شامیر نے یہ کہہ کر اپنا پورا دھیان تجوری کے لاکنگ میکانزم پر جما دیا۔ اب ایک طرف عباس خان کی جیپ سڑکوں کو چیرتی ہوئی حویلی کی طرف بڑھ رہی تھی اور دوسری طرف شامیر کی انگلیاں موت اور زندگی کے درمیان چند ہندسوں کے کوڈ کی تلاش میں سرگردہ تھیں۔ گھڑی کی ٹک ٹک اب کسی بم کے ٹائم سے زیادہ ہولناک لگ رہی تھی۔ جاری ہے۔ السلام علیکم ریڈرز، رمضان کی وجہ سے قسط لکھنا اور ویڈیو ایڈٹ کرنا تھوڑا مشکل ہو گیا ہے، اسی وجہ سے میں پچھلے ہفتے کو قسط نہیں دے سکی۔ مجھے امید ہے آپ لوگ اسے سمجھیں گے اور مجھ سے ناراض نہیں ہوں گے۔ میں کوشش کروں گی کہ رمضان میں آگے قسط اپلوڈ کرتی رہوں، لیکن اگر نہ کر سکی تو اس کے لیے پہلے سے معذرت کر رہی ہوں۔ انشاءاللہ عید کے بعد باقاعدگی سے قسطیں آئیں گی۔ آپ سب لوگ رمضان المبارک میں عبادات پر دھیان سے اور اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں اور خوشیاں بانٹتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔